रोजेदार अगर ला इलाहा इल्लल्लाह या सुबहान अल्लाह या अल्लाह अकबर पढ़ता है तो 70,000 फरिश्ते उसका सवाब सूरज डूबने तक लिखते रहते हैं। ये अल्लाह का कितना बड़ा इनाम है कि थोड़े से अमल पर इतना ज्यादा सवाब मरहमत फरमाता है, इतना ज्यादा। तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, बिल्कुल यानी कि आप भी रोजा रखिए और जो नहीं रखते उनको भी तरगीब दिलाइए रोजा रखना है। ईद उल फितर जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो आपने यहूद और इनके ज़ेरे असर अक़वाम को साल में 2 मरतबा ईद मनाते देखा। चुनाचे आपने अहले इस्लाम के लिए भी यहूदियत, ईसाइयत वगैरह अक़वाम आलम से अलहदा ईद उल फितर और ईद उल अजहा की 2 दिन बतौर इबादत मुकर्रर फरमा दिए और अहले इस्लाम को ईद मनाने और खुशी का इजहार करने का इस्लामी तरीका बता दिया। ईद उल फितर के मुतल्लिक़ आपको आगाही दूंगा। माह शवाल के पहले दिन को अहले इस्लाम ईद उल फितर के नाम से पुकारते हैं और ईद उल फितर 2 लफ्ज़ों से मुरक्कब है, एक ईद और दूसरा अल फितर, और ये मुरक्कब अज़ाफ़ी है जिसमें बाद वाले लफ्ज़ मुदाफ़ अलिया का मानी पहले किया जाता है और वो है अल फितर। फितर अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और मुसद्दर है जिसका मानी है रोज़ा अफ्तार करना। ईद उल फितर को चूँकि माह रमज़ान में जो रोज़े रखने की पाबंदी थी वो ख़त्म हो जाती है और अफ्तार करने और रोज़ा रखने की इजाज़त मिल जाती है, इसलिए इस ईद को ईद उल फितर कहते हैं। और ईद भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसकी असल इवद है और जमा आयात आती है। इसका मानी है लौट कर आने वाली चीज़, और ईद भी ख्वाह ईद उल फितर हो या ईद उल अजहा हर साल ना सिर्फ खुद लौट कर आती है बल्कि इसमें अल्लाह ताला की तरफ से हर साल बंदों पर कई किस्म के एहसानात भी लौट कर आते हैं। मसलन ईद उल फितर के मौका पर अफ्तार की इजाज़त, सदक़ातुल फितर, और ईद उल अजहा के मौका पर हज की इबादत और कुर्बानी का गोश्त। इसलिए इन दोनों दिनों का नाम ईद रख दिया गया है। और ईद का एक मानी खुशी भी है क्योंकि ईदैन के मौका पर अहले इस्लाम को अल्लाह ताला की तरफ से एक ख़ास किस्म की खुशी नसीब होती है और फिर वो खुशी हर साल लौट कर भी आती है। चुनाचे इस मुनासबत से इन दोनों त्योहारों का नाम ईद रख दिया गया। सुबहानल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ईद की तारीख़ी शरई हसीयत और फजीलत हर कौम और उम्मत में साल के कुछ न कुछ दिन खुशी मनाने के लिए मुतय्यन व मखसूस होते हैं जिन्हें अरफ़ आम में त्यौहार या ईद का नाम दिया जाता है। चुनाचे पहले अम्बिया की उम्मतें भी किसी न किसी शक्ल में त्यौहार और ईद मनाया करती थीं। मसलन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत इस दिन ईद मनाती थी जिस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत इस दिन ईद मनाती थी जिस दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद से निजात मिली थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम इस दिन ईद मनाती थी जिस दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट से निजात पाई थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम इस दिन ईद मनाती थी जिस दिन आसमान से माइदा नाज़िल हुआ था। अरब भी साल में मुख्तलिफ़ त्यौहार मनाते थे जिनमें जुआ, शराब नोशी, शेर व शायरी और रक़्स व सरूद की महफ़िलें सजाई जाती थीं। और जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो आपने वहाँ यहूद और इनके ज़ेरे असर अक़वाम को साल में 2 मरतबा ईद मनाते और इजहार मसरत के लिए मुख्तलिफ़ तकारीब का इनक़ाद करते देख कर अहले इस्लाम के लिए ईद उल फितर और ईद उल अजहा 2 दिन यहूदियत, ईसाइयत वगैरह अक़वाम आलम से अलहदा बतौर इबादत मुकर्रर फरमा दिए, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद मनाने और ख़ुशी का इजहार करने का इस्लामी तरीका भी बता दिया। चनाचे
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، ترجمہ: زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے لیے ہر سال میں 2 دن نیروز اور مہرجان ایسے ہوتے تھے جن میں وہ کھیل تماشا کیا کرتے تھے۔ بس جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے 2 دن ایسے تھے جن میں تم کھیل تماشا کیا کرتے تھے، اور اب اللہ نے تمہیں ان 2 دنوں کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن عطا فرما دیے ہیں، ایک عید الفطر کا دن اور دوسرا عید الاضحیٰ کا دن۔ معلوم ہوا کہ اب یہ عید کے 2 دن ہی اہل اسلام کی قومی مذہبی تہوار ہیں جن کو اسلام نے پوری امت کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ایک اور روایت میں ہے، ترجمہ بیان کروں گا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں کافروں کے ان 2 دنوں کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ عطا فرما دیے ہیں۔ عید الفطر میں تو نماز عید اور صدقۃ الفطر ادا ہوتا ہے، اور عید الاضحیٰ میں نماز عید اور قربانی ادا ہوتی ہے۔ ایک اور روایت میں نماز عید کی فضیلت یوں بیان کی گئی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ عیدین کے دنوں میں زمین والوں کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں، پس تم اپنے گھروں سے نماز عید کے لیے نکلو، تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سایہ کر لے گی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور ایک روایت میں تو عید الفطر کے دن کو تحصیل انعام کا دن قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عید کا دن انعام حاصل کرنے کا دن ہے۔ بے شمار فضائل ہیں۔ مذکورہ بالا روایات کے علاوہ بھی متعدد روایات میں عیدین کے دن اور نماز کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں جو کسی بھی مسلمان کو اسی وقت حاصل ہو سکتے ہیں جب وہ عید کا دن اسلامی طریقے کے مطابق گزارے اور اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے۔ چنانچہ اب ذیل میں عید کے دن کی مسنون، مستحب اعمال اور نماز عید کے چند ضروری مسائل کو ذکر کیا جاتا ہے تاکہ عید کے دن کی فضیلت کو صحیح معنوں میں حاصل کیا جا سکے۔ عید کے دن کی مسنون و مستحب اعمال جو ہیں وہ درج ذیل ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ صبح کو بہت سویرے اٹھنا، شرع کے موافق آرائش اور زینت کرنا، زیر ناف بغلوں کے بال، ناخن وغیرہ کاٹنا، مسواک کرنا، غسل کرنا، پاک صاف عمدہ لباس جو میسر ہو پہننا، خوشبو لگانا، عید گاہ جانے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا، عید گاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا، نماز عید کے لیے عید گاہ جلدی جانا، جب کوئی عذر نہ ہو تو عید کی نماز عید گاہ میں ادا کرنا، اگر کوئی عذر نہ ہو تو عید کی نماز ادا کرنے کے لیے پیدل جانا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ پیدل جانا، جاتے ہوئے راستے میں آہستہ آہستہ آواز سے تکبیر تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا بہت ثواب ہے، بہت فضیلت ہے۔ ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، اپنی حیثیت کے موافق گھر میں اہل و عیال کے لیے کسی بھی اچھے کھانے کا انتظام کرنا۔ نماز عید کے چند مسائل ہیں جو میں آپ کے ساتھ وہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں، شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ عید کی نماز کے وجوب کی شرائط۔ عید کی نماز ہر مسلمان عاقل، بالغ، آزاد، صحت مند مرد اور مقیم پر واجب ہے، اور اس کے وجوب کی شرائط وہی ہیں جو جمعہ کی نماز کے وجوب کی ہیں۔ خواتین پر عید کی نماز واجب نہیں ہے، البتہ اگر کسی پر عید کی نماز واجب تو نہ ہو اور وہ پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ نماز عید کی صحت کی شرائط۔ عید کی نماز کی صحیح ہونے کی چند شرائط ہیں جو درج ذیل ہیں۔ شہر یا قصبہ میں نماز ادا کرنا، وقت کے موجود ہوتے ہوئے نماز ادا کرنا، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا، لوگوں کو شرکت کی عام اجازت کے ساتھ نماز ادا کرنا،
نماز عید کا وقت دونوں عیدوں کی نماز کا وقت ایک نیزے کے بقدر آفتاب بلند ہونے کے بعد نماز اشراق کے وقت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے اور زوال سے پہلے تک باقی رہتا ہے۔ البتہ عید الفطر میں صدقۃ الفطر کی ادائیگی کے لیے نماز عید کچھ تاخیر سے ادا کرنا مستحب ہے۔ نماز عید سے پہلے نفل نماز ممنوع ہے۔ عید کے دن نماز عید سے پہلے کوئی بھی نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، خواہ عید گاہ میں پڑھی جائے یا کسی اور مقام پر۔ البتہ نماز عید کے بعد صرف عید گاہ میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، نہ کہ دیگر مقامات پر، اور یہ حکم عورتوں اور ان مردوں کے لیے بھی ہے جو کسی عذر کی بنا پر نماز عید نہ پڑھ سکیں۔ عید کی نماز عید گاہ میں پڑھنا بہتر ہے۔ شہر کی مسجد میں گنجائش کے باوجود نماز عید باہر عید گاہ میں ادا کرنا افضل ہے، اور ایک شہر کے کئی مقامات پر بھی نماز عید کا پڑھنا جائز ہے۔ عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ: نماز عید کی 2 رکعتیں بغیر اذان اور اقامت کے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ جب نماز عید پڑھی جانے لگے تو اس کے لیے اولن ہر نمازی اس طرح نیت کرے کہ میں نے 2 رکعت نماز واجب بما 6 زائد تکبیروں کے پیچھے اس امام کے پڑھنے کی نیت کی، پھر تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر ناک کے نیچے باندھ لے، اور پہلی رکعت میں 3 تکبیریں ثنا پڑھنے کے بعد اور قرات شروع کرنے سے پہلے، جبکہ دوسری رکعت میں 3 تکبیریں قرات مکمل کرنے کے بعد اور رکوع کرنے سے پہلے کہے، اور ہر تکبیر میں کانوں تک ہاتھ اٹھانے کے بعد ہاتھ چھوڑ دے۔ البتہ پہلی رکعت کی تیسری تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لے اور قرات کرے، اور دوسری رکعت کی 3 تکبیریں کہنے کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع کر لے، اور ہر 2 تکبیروں کے درمیان اتنا وقفہ کرے جس میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کہا جا سکے۔ مذکورہ والا 6 زائد تکبیریں مقتدی اور امام دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیں، باقی نماز عام نمازوں کی طرح پوری کی جائے۔ اس کے بعد امام 2 خطبے پڑھے اور حاضرین سنیں، کیونکہ عیدین کے خطبے سنت ہیں اور حاضرین پر ان کا سننا واجب ہے۔ نماز عید میں امام کی غلطی کے چند مسائل: اگر نماز عید امام کی کسی غلطی کی وجہ سے فاسد ہو گئی ہو تو عید کا وقت باقی ہونے کی صورت میں باجماعت نماز عید کا اعادہ کیا جائے گا، ورنہ توبہ استغفار کی جائے گی، کیونکہ نماز عید کی قضا خلیفہ نہیں ہوتا۔ اگر امام سے نماز عید کے دوران کوئی ایسی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم آتا ہو تو سجدہ سہو نہیں کیا جائے گا، بلکہ نماز بغیر سجدہ سہو کے ہی درست ہو جائے گی۔ اگر امام پہلی رکعت میں ثنا کے بعد تکبیریں کہنا بھول گیا اور قرات شروع کر دی تو یاد آنے پر قرات کے بعد اور رکوع سے پہلے تکبیریں کہہ لے، اور اگر رکوع میں یاد آیا تو رکوع میں ہی تسبیحات کی بجائے ہاتھ اٹھائے بغیر تکبیریں کہہ لے، اور اگر لوگوں میں غلط فہمی اور فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر آہستہ آواز سے تکبیریں کہہ لے، اور اگر امام دوسری رکعت کی تکبیریں بھول گیا تو ان کا بھی حکم یہی حکم ہے، اور اگر رکوع کے بعد یاد آیا کہ میں نے تکبیریں نہیں کہیں تو اس صورت میں بھی تکبیریں نہ کہے، نماز ہو جائے گی اور اس میں کوئی خلل واقع نہ ہوگا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ تھے آپ کو میں نے جو بتائے عید کے دن کی فضیلت اور اس کے متعلق تمام آپ کو آگاہی دی۔ امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کے اس ویڈیو کے آگے شیئر کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔